13 शबों का साथी। हाँ, जवान खून है। ये उसकी दूसरी या तीसरी पोस्टिंग ही होगी। शेर को नाम है, सुना है किसी बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ है और काफ़ी पढ़ा लिखा भी है। तुम उससे मिल चुके हो? ओजी, कान और आंखें खुली रखी जाएं तो मालूमात मिलना कौन सा मुश्किल काम है। तुम जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हो चौधरी, ये अपने बस की बात तो नहीं। बस अपनी अपनी सोच होती है। शराफत और इनकिसारी को लोग बुज़दिली का नाम देते हैं, मलिक ने याद दिलाया। बस दुनिया की हवा ही अजीब है, चौधरी ने मासूम सी मुस्कुराहट के साथ कहा था। मेरे अब्बा जैसे लोग तो धरती का हुस्न है चच्चा। तुमने भी हिमायत कर दी, अब मैं क्या कह सकता हूँ। असल में असमत, तुम अभी किताबी दुनिया में रहती हो। ज़िंदगी इस किताबी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है मेरी शहज़ादी। फिर फैज़ बख्श की जानिब देखकर बोले, शेर को अपने इलाके में तैनात हुआ है, इसे खाने की दावत तो देना होगी। पहले तुम्हारे यहाँ मधु करेंगे, तब मैं भी इधर मौजूद हूँगा, और जब मैं इसे अपने गांव बुलाऊँगा तब तुम मेरे साथ होगे। चौधरी ने मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए सर अस्वात में हिला दिया। फिर वो असमत की जानिब रुख कर के बोले, शहज़ादी, मेरी बात पर नाराज़ मत होना। तुम्हारी खफगी का बोझ हम नहीं उठा सकते। नहीं चचा, नाराज़ तो नहीं हूँ, मैं तो इजाज़त लेने वाली थी। अब चलती हूँ, सख्त नींद आ रही है। इतनी जल्दी नींद आ रही है? जी, आज शहर गई थी, वापसी पर खासी देर हो गई। बात करते हुए वो उठकर खड़ी भी हो गई और जाते हुए उसने सुना कि वो कह रहे थे, असमत की पढ़ाई तो अब ख़त्म हो चुकी है ना? जी हाँ, मगर मेल मुलाकात ख़त्म होने में नहीं आ रहा, कुबरा ने कुछ जलकर कहा था। चलो अब चलकर खाना खा लेते हैं। चौधरी ने बात बदल दी और उठकर वॉशरूम में हाथ धोने चले गए। तब अमीर अली ने कुबरा से कहा, जब तक इस घर में हो मामलात अपने हाथ में रखो। हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर ही है, मगर असमत मनमानी कर रही है। इसे ये एहसास दिलाओ कि वो कदम कदम पर तुम्हारी बात मानने की पाबंद है। मैं क्या करूं? ये भाई साहब ही हर बात में बेटी का साथ देते हैं। तुम असमत के मामूलात पर कड़ी निगाह रखो और साथ साथ अपने घर वापसी की तैयारी भी करो। अच्छा, सच? कुबरा बेयकीन थी। बिल्कुल सच। अमीर अली जिस काम का बेड़ा उठा ले फिर उसे करके ही दम लेता है। तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो, तैयारी करो, और अगर कहोगी तो सौकन से भी जान छुड़वा दूंगा। हाय अल्लाह, यकीन नहीं आ रहा। अभी तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है अमीर अली क्या चीज़ है। फैज़ बख्श हाथ धोकर वापस आए। मौजू तब्दील हो गया। 10 बजे के करीब अमीर अली घर जाने के लिए उठे। तब कुबरा ने कहा, भाभी भी आपकी आमद की मुंतज़र होंगी। अरे छोड़ो उस औरत की बात। हाँ, बस उसकी किस्मत के अमीर अली की बीवी बन बैठी, वरना तो वो मेरी हवेली में मुलाजमत के काबिल भी नहीं है। भाभी बहुत सादा शरीफ औरत है, कदर करो उसकी। चौधरी फैज़ ने टोका। चौधरी, कदर ही तो कर रहा हूँ जो अब तक मेरी हवेली पर राज कर रही है। यहाँ गांव की ज़िंदगी कई सालों से एक ही डगर पर रवा दवा थी। हवेली की सुबह भी बहुत जल्दी हो जाया करती। गरीब घराने की औरतें और बच्चे सवेरे ही लस्सी लेने आते और हवेली आवाज़ों से भर जाती। ये लस्सी कुबरा अपनी निगरानी में देती। कभी कभी असमत भी मुलाजमा के साथ आ खड़ी होती। तब वो इसे हिदायत करती, मक्खन पहले निकालो, इन्हें सिर्फ लस्सी देना। मगर असमत ऐसे मामलात में लापरवाह थी। वो इनके बर्तनों में थोड़ा थोड़ा मक्खन भी डाल देती। साथ साथ इन औरतों से बातें भी किए जाती, हंसी मजाक भी चलता। ये गरीब औरतें तो इन दाताओं की एक नरम निगाह पर ही खिल उठती थीं। असमत अपने दोस्ताना अंदाज की वजह से इन्हें बहुत ही पसंद थी। तुम कभी भी अच्छी ज़मींदारनी नहीं बन सकती, इसके अंदाज देखकर कुबरा कई बार कह चुकी थी। मुझे बस अच्छा इंसान बनने में दिलचस्पी है। पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। आज मेरी बातों को समझ नहीं रही, कल ज़रूर याद आएंगी। बाजी से ज़्यादा रौब तो मेरा है। 12 साला हैदर अभी से छोटे बड़े में फ़र्क को समझता था। क्या फ़ायदा ऐसे रौब का? मेरे अब्बा की बहुत सी ज़मीनें हैं
اور میں ان زمینوں کا اکلوتا وارث ہوں۔ وہی ابا جس نے آج تک تمہیں پوچھا تک نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ طنز سے کہتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مالک تو میرا بیٹا ہی ہے، وہ گردن تان کر کہتی۔ عصمت خاموشی میں ہی عافیت سمجھتی۔ فیض صبح ناشتے کے بعد ہی ڈیرے پر چلے گئے تھے اور کہہ کر گئے تھے، آج کچھ جھگڑے نمٹانے ہیں، دیر ہو جائے گی، تم روٹی ڈیرے پر ہی بھیج دینا۔ مگر 11 بجے کے قریب شرفا اس پیغام کے ساتھ آیا، چودھری صاحب روٹی گھر پر کھائیں گے، ساتھ میں ایک مہمان بھی ہوگا، کھانا بہت اچھا سا ہونا چاہیے۔ کون مہمان؟ کچھ بتایا نہیں۔ نہیں بڑی بیوی، بس یہ کہا تھا شہری مہمان ہوگا۔ اپنی بیوی بھی شہری کھانے پکانا جانتی ہیں، کچھ نہ کچھ وہ پکا لے، باقی شادو بھی اچھا ہی پکاتی ہے، ہاتھ میں ذائقہ بھی ہے، کچھ چیزیں وہ بنا لے۔ اور پھر دیکھے نا جی، شرفا عادت کے مطابق شروع ہو گیا تھا، انہوں نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ پھر رکھی سے بولی، عصمت کو بلا کر لاؤ تاکہ اس کی زبان سے ساری بات خود سن لے۔ کیوں جی، آپ کی بات نہیں مانتی ہیں وہ؟ بکواس مت کرو، ایسا نہ ہو میں تمہاری یہ 24 گھنٹے چلنے والی زبان کاٹ کر چیل کووں کو کھلا دوں۔ لو جی، کمال ہے بڑی بیبی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ ایک زبان ہی تو ہے میرے پاس، اگر وہ بھی نہ چلاؤں تو مر ہی نہ جاؤں، اور چھریاں چاقو پستول سے زبان چلانا بہتر ہی ہے۔ جا دفع ہو جا، انہوں نے بگڑ کر کہا اور اس کی جانب سے رخ پھیر لیا۔ شرفا گیا نہیں، عصمت کے انتظار میں کھڑا رہا۔ وہ آ گئیں تو کبرا بولی، ابھی ابھی ڈیرے سے پیغام آیا ہے، شہر سے کوئی اہم مہمان آ رہا ہے، شادو کے ساتھ تم بھی باورچی خانے میں جا کر کچھ اچھی سی شہری ڈش بنا لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کچھ کہنے والی تھی کہ شرفا بول اٹھا، او جی یاد آیا، آپ تو اس مہمان کو جانتی ہیں، اس روز جب ہم شہر سے آ رہے تھے گاڑی خراب ہوئی تھی تو ایک تھانے دار صاحب ملے تھے، بس وہی آ رہے ہیں۔ شرفے، اپنی اماں سے کہنا آج شام کو میرے پاس آئیں، مجھے اس سے اپنے دوپٹے پر شیشے لگوانے ہیں۔ عصمت نے پھپھی کے سامنے اس ذکر کو طویل نہیں ہونے دیا اور پھر ان کی جانب دیکھے بغیر اندر آ گئی۔ اچھا تو آپ آ رہے ہیں؟ بے اختیار ہی لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کام تو جو بھی اسے سونپا جاتا دل جمی سے کرنے کی عادی تھی، مگر آج جو لگن تھی اس نے عصمت کا ہاتھ بٹاتی معصوم رکھی کو بھی چونکا دیا۔ کیا بات ہے بی بی، آج تو آپ بہت خوش ہو۔ اچھا، میں بہت خوش دکھائی دے رہی ہوں؟ تو اور کیا جی، بہت ہی خوش۔ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے کیا؟ نہیں تو بس بابا سے کوئی ملنے والے ہیں۔ وہ اس کا نام نہیں بتا سکی۔ ہاں جی، کیا ہو رہا ہے؟ واہ بھائی واہ، آج تو شہزادی کھانا بنا رہی ہے، یہ کھانا تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہوگی۔ امیر علی اس کے باپ کے بے تکلف دوست تو تھے اور وہ انہیں چچا کہتی تھی۔ اس گھر میں ان سے کوئی پردہ نہیں کرتا تھا، مگر آج سے پہلے وہ گھر کی بیٹھک، کھانے کے کمرے یا پھر فیض بخشی کمرے تک ہی آئے تھے۔ آج یوں باورچی خانے میں آ جانے پر عصمت کو تھوڑی حیرت ہو رہی تھی، مگر اظہار نہیں کیا۔ ارے چچا، آپ اندر چل کر بیٹھیں، یہاں تو بہت گرمی ہے۔ جب شہزادی یہاں کھڑے ہو کر کام کر سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں؟ میں بھلا کہاں کی شہزادی ہوں، آپ یوں ہی بناتے رہتے ہیں۔ وہ رکھی کی جانب دیکھ کر جھیپی سی ہنسی کے ساتھ بولی تھی۔ کیوں رکھی، کیا یہ شہزادی نہیں لگتی؟ شہزادی سے بھی بڑھ کر ہیں ہماری بیوی۔ رکھی واقعی اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہاں، اب کیا بولو گی؟ کچھ نہیں، وہ پھر ہنس پڑی۔ دیکھے تو صحیح کیا پکایا جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے برابر آ کھڑے ہوئے، سلیب پر رکھی پتیلیوں کے ڈھکن اٹھا اٹھا کر چیک کرنے میں مگن تھے۔ اس کے اتنے قریب تھے کہ ان کا بازو عصمت کے بدن سے چھو رہا تھا، مگر شاید انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ آہا، کیسی پیاری خوشبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی بنایا مت کریں چچا، میں یوں ہی تو کچھ نہیں کہا کرتا شہزادی، جیسے مجھے خوشبو اچھی لگ رہی ہے ایسے ہی کھانا بھی پسند آئے گا۔ دراصل جو لوگ دل کو اچھے لگتے ہیں ان کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے، ورنہ میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں۔ کبھی میری پھپھی سے بھی رائے لے میرے بارے میں۔ اپنی پھپھی کی بات کا برا مت مانا کرو، وہ اب اس گھر میں چند روز کی مہمان ہیں، پھر اپنے گھر چلی جائیں گی۔
اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ اب کافی پریشان رہنے لگی ہیں۔ بات بے بات انہیں غصہ آ جاتا ہے، ملازموں کو بہت ڈانٹتی ہیں۔ ہاں میں سب سمجھتا ہوں، مجھے پورا احساس ہے، اس کی وجہ سے تمہیں کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہوگی۔ وہ تو مالک ہی بن بیٹھی ہے تمہارے ابا کی حویلی میں۔ نہیں چاچا، میں نے یوں تو کبھی نہیں سوچا، آخر وہ میرے ابا کی بہن ہے، میری بزرگ ہیں، یہ تمہاری بڑائی ہے۔ میں غلط نہیں کہتا، تم بہت صفتوں والی لڑکی ہو۔ آپ اندر چل کر بیٹھیں، اگر چائے پینا چاہ رہے ہیں تو میں بھجوا دیتی ہوں۔ ہاں میں چلتا ہوں، بس یہ سن کر ادھر چلا آیا کہ آج شہزادی کھانا پکا رہی ہے۔ بابا جان کے مہمان آ گئے ہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں آئے، آنے ہی والے ہوں گے۔ تم بس اپنے ہاتھ سے ایک کپ چائے بنوا کر بھجوا دو۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ان کے جانے کے بعد رکھی سے بولی، یہ برتن تم بعد میں صاف کر لینا، پہلے ایک کپ چائے بنا کر دے آؤ۔ میں بہت تھک گئی ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی، پھر کھانا کھاؤں گی۔ یہ چچا بھی کچھ عجیب ہیں، پھپھی کے سامنے ان کی کتنی تعریف کرتے ہیں، اور آج ان کا ذکر کس طرح کر رہے تھے۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ چچا جیسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر میرے ابا کی بات ہی الگ ہے۔ میرے ابا جیسے لوگ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، صاف کھرے لہجے والے اور بے داغ کردار کے مالک۔ مجھے ان کی بیٹی ہونے پر فخر ہے، جبکہ ملک چچا کے بارے میں نے ایسی باتیں سن رکھی ہیں جنہیں جان کر مجھے افسوس ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنی صداقت ہے، مگر کوئی بات تو ہے ہی جو بتنگڑ بنتا ہے۔ میں آ جاؤں باجی؟ رکھی دروازے کا پردہ ہٹا کر اجازت طلب کر رہی تھی۔ اجازت ملتے ہی اندر آ گئی اور بولی، پتہ ہے بیوی، ادھر بیٹھک میں ایک مہمان آیا ہے، اتنا سجل، ایسا سونا ہے کیا بتاؤں۔ عصمت کا دل معمول سے ہٹ کر دھڑکا۔ تو ادھر کیا کرنے گئی تھی؟ میں ملک صاحب کو چائے دینے گئی تھی، چودھری صاحب نے کہا مہمان کے لیے بھی چائے لاؤ۔ اس نے کہا شکریہ، میں چائے نہیں پیوں گا۔ چودھری صاحب بڑے خوش ہیں، اب اسے گھر کے اندرونی والی بیٹھک میں لا رہے ہیں۔ اچھا، مگر اندر والی بیٹھک میں تو صرف عزیز رشتہ دار ہی آتے ہیں، یا پھر ملک چچا۔ اب میں کیا جانوں جی، مرضی چودھری صاحب کی۔ وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ لگتا ہے ابا بھی مہمان سے متاثر ہو گئے ہیں، ورنہ رہائشی حصے کے بیٹھک میں کیوں لاتے۔ بی بی، آپ کو چودھری صاحب بیٹھک میں بلا رہے ہیں۔ شادوں نے آ کر پیغام دیا۔ بیٹھک میں؟ اور کون کون ہے وہاں؟ سبھی بیٹھے ہیں، مہمان آیا ہے۔ اس نے اٹھ کر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور چلی آئی۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا۔ عصمت جھجک کر رک گئی۔ آج تک ابا نے کبھی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں بلایا، کہیں شادوں کو بات سمجھنے میں غلطی تو نہیں ہوئی؟ آؤ بیٹا، رک کیوں گئی؟ چودھری صاحب کی آواز پر وہ سنبھل کر آگے بڑھنے لگی۔ السلام علیکم جی۔ پتہ نہیں عصمت کو محسوس ہوا یا واقعی سلام کرتے ہوئے، اس کے انداز اور نگاہ میں شوخی ہی شوخی تھی۔ وہ صرف سر کے اشارے جواب دے پائی۔ یہاں ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ ملک امیر علی نے اپنے برابر والے صوفے کی جانب اشارہ کیا، مگر تب تک وہ پھپھی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے، اس نے شہر میں تعلیم حاصل کی ہے، ابا ہمیشہ کی طرح فخر سے بتا رہے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ عصمت نے سنا ضرور، سر نہیں اٹھا سکی۔ یہ تمہاری والدہ مرحومہ کی تایا زاد بہن فاطمہ کا بیٹا شیرکو ہے۔ او اچھا، اسے فاطمہ خالہ اچھی طرح یاد تھی۔ بہت پرانی بات تھی جب اس کی والدہ حیات تھیں، اور ان کی تایا زاد بہن جو کہ بہت اچھی دوست بھی تھی، شہر سے ملنے گاؤں آیا کرتی تھی۔ وہ ان کے بچوں سے واقف نہیں تھی، خالہ ہی اکیلی ہی آتی تھی۔ کیسی ہیں خالہ؟ اس نے شیرکو سے پوچھا۔ وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ بتا رہا ہے۔ اس کے والد کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ شیرکو اور اس کی چھوٹی بہن ادھر ہمارے ہی علاقے میں ہے۔ اگر پہلے پتہ ہوتا تو ہم بیٹی کو بھی ضرور بلاتے، چودھری صاحب کہہ رہے تھے۔ عصمت نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور بولی، مجھے آپ کے والدین کی دیت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ آپ کے والد سے تو زیادہ ملنا نہیں رہا، مگر خالہ بہت ہی پیار کرنے والی ہستی تھی۔ ہمارے علاقے کو کب رونق بخش رہے ہیں جناب؟
امیر علی اس سے پوچھ رہے تھے۔ ابھی کچھ مصروفیات ایسی ہیں، ٹائم نہیں نکال پاؤں گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکا، یہاں تک تو اس لڑکی کی کشش کھینچ لائی ہے، ورنہ وہ اپنے علاقے میں بااثر شخصیات کے گھر جانا پسند نہیں کرتا کہ ایک بار کھانا کھا لو۔ یہ لوگ اسے احسان جان کر اپنے کام نکلوانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ ٹائم نکالنا کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے؟ ملک اصرار کر رہے تھے۔ وہ خاموش رہا۔ فیض بخش ہمارے بھائی، ہمارے جگری دوست ہیں۔ اگر تمہاری ان سے رشتہ داری بنتی ہے تو ہمیں بھی اپنا رشتہ دار مان لو۔ وہ آپ سے تم پر بہت آرام سے آ گئے تھے۔ کیوں نہیں جی؟ شیرکو کے انداز میں ہونس تکلف تھا۔ امیر علی سے بتانے لگے ان کی ملکیت میں کتنے گاؤں ہیں، وہ کتنے باغات کے مالک ہیں، ان کے علاقے میں آبادی کتنی ہے اور وہ کس طرح حکومت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کی پہنچ دور دور تک ہے۔ وہ شہر آتے جاتے رہتے ہیں اور شہر کے بار سوخ لوگوں سے شناسائی رکھتے ہیں۔ ان کے انداز میں بڑائی تھی۔ وہ شیرکو کو متاثر کرنے کی کوشش میں تھے۔ اس نے یہ سب سن کر کسی قسم کا تبصرہ نہیں کیا۔ جب میرے گھر آؤ گے تو تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ ہمارے گھر ضرور آئیے گا۔ میری بہن عالیہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ ایک حادثے میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکی ہے، چل پھر نہیں سکتی۔ آپ آئیں گی تو وہ بھی بہل جائے گی۔ میری جاب تو ایسی ہے کہ چاہنے کے باوجود اس بیچاری کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا۔ اوہ! سن کر سبھی کو افسوس ہوا اور عصمت نے فوراً کہا وہ ان کے یہاں ضرور آئے گی۔ تم شادی کر لو بیٹا، اس بچی کی تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ فیض بخش نے مشورہ دیا۔ جی پہلے تو اس بارے میں نہیں سوچا تھا، اب چند دن سے سوچنے لگا ہوں۔ عصمت نے سر جھکا لیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب بخوبی سمجھ گئی تھی۔ سوچنے سے تو بات نہیں بنتی، عمل بھی کر ڈالو۔ پھوپھی مسکرائیں۔ جی ضرور، بس آپ کی مدد درکار ہوگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم جی جان سے ہر خدمت کو تیار ہیں، وہ تینوں زور شور سے کہہ رہے تھے۔ عصمت نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا اور مسکراہٹ اس کے چہرے کو جگمگا رہی تھی۔ میرا خیال ہے اب کھانا کھا لیا جائے۔ وہ یہ موضوع بدلنا چاہتی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ میں کھانے کے لیے نہیں، ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ملنے پر زور دیا۔ اب وہ کیا کہتی؟ آج کھانا میری بیٹی نے بنایا ہے۔ چودھری صاحب بڑی شفقت سے اسے دیکھتے ہوئے شیرکو کو بتا رہے تھے۔ کہیں پہلی مرتبہ تو نہیں بنایا؟ میرا مطلب ہے تجرباتی کھانا تو نہیں؟ امیر علی نے کہکا لگایا۔